वो सड़क के किनारे बैठा सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ़ था। कई गाड़ियां उसके पास से गुजरीं, मगर किसी ने भी उस पर तवज्जो नहीं दी। कुछ लोग उसे देखकर बातें करते हुए गुजर रहे थे, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो अपने आप में मगन था और ऐसा महसूस होता था जैसे उसे आसपास की कुछ खबर ही ना हो। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक नौजवान लड़की बाहर आई। दरअसल उस लड़की ने गाड़ी रोकी नहीं थी, बल्कि खुद ब खुद बंद हो गई थी। वो बाहर निकलने से कबल गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन नतीजा वही, डहा के तीन पात। अब वो लड़की गाड़ी से बाहर निकलकर मुतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द नज़र दौड़ा रही थी ताकि किसी को अपनी मदद के लिए कह सके। वो जो सड़क किनारे बैठा अपनी दुनिया में ही मगन सिगरेट के कच लगाने में मसरूफ़ था, उसने लड़की की परेशानी नोट कर ली थी। लड़की कुछ देर बाद दोबारा गाड़ी में बैठ गई और अपने सेल फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करने लगी। क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? उसने गाड़ी के करीब जाकर लड़की को मुखातिब करते हुए कहा। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ जल्दी करें, मुझे बहुत देर हो रही है। लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए इल्तजाइया लहजे में कहा, आप परेशान मत हों, मैं देखता हूँ। गाड़ी का बोनट खोल दें प्लीज़, उसने पूरी बात सुनने के बाद कहा। उसने इंजन को देखते हुए लड़की से गाड़ी स्टार्ट करने का कहा। लड़की ने इस बात में सर हिलाते हुए चाबी घुमाकर एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हुआ। मुझे समझ में आ चुका है क्या मसला है, बस अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, उसने सर को हिलाते हुए कहा। प्लीज़ जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। लड़की ने एक नज़र अपनी दस्ती घड़ी पे डालते हुए कहा। बस बस हो गया, लड़के ने कहा और गाड़ी को ठीक करने में मसरूफ़ हो गया। लीजिए मैडम, अभी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, लड़के ने कुछ देर बाद कहा। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे। लड़की ने एक बार फिर कोशिश की तो इस बार वाकई कार का इंजन जाग उठा। ओ थैंक गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लड़की ने मसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन लड़के ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और मुड़कर वापस जाने लगा। बात सुने, वो मुड़कर जाने ही लगा था कि लड़की ने पीछे से उसे आवाज़ देकर रोक दिया। जी फरमाएं, उसने मुड़कर सपाट लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? लड़की ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं, उसने एक बार फिर तासुरात से आरी लहजे में जवाब दिया। मैंने आपसे कुछ पूछा है और जो जवाब आपने दिया है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं, लड़की ने कहा। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ चली जाओ यहाँ से, उसने कहा। मेरी गाड़ी में बैठो, अभी मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं, लड़की ने एक बार फिर पेशकश करते हुए कहा। आपको जो भी बात करनी है यहीं करें, वरना मैं यहीं होता हूँ, फिर मिल लीजिए। ऑल राइट, मैं एक मीटिंग करके फिर आऊँगी, लड़की ने जवाब दिया। उसने लड़की की बात का कोई जवाब नहीं दिया और पलटकर वापस उसी जगह पर जाकर बैठ गया और एक बार फिर सिगरेट के कश लगाते हुए पास से गुजरती गाड़ियों को देखने लगा। तकरीबन 3 घंटे बाद लड़की अपनी गाड़ी में एक बार फिर वहां पहुंच चुकी थी। वो भी अभी तक हुनूस वहीं पर मौजूद था। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लड़की ने उसके पास आकर उसे मुखातिब करते हुए कहा। तुम फिर आ गई, मैं कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ, लड़की ने अटल लहजे में कहा। उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की इससे बात किए बगैर यहाँ से टलने वाली नहीं है। कुछ ही देर बाद वो एक बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट में मौजूद थे। ये प्रॉब्लम तुम्हारा शुरू से है या तुम सिर्फ मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो? लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि शक्ल से निहायत शरीफ और सुलझे हुए लगते हो, फिर इतने सख्त मिजाज क्यों हो? लड़की ने पूछा। मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, उसने बदस्तूर उसी लहजे में जवाब दिया। दिल टूटा है तुम्हारा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? उसने लड़की का सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा। मेरी गाड़ी पिछले 2 हफ्तों से प्रॉब्लम कर रही थी, कई अच्छे मैकेनिकों को दिखाने के बावजूद इसकी ये कंडीशन बरकरार थी, लेकिन तुमने मिनटों में वो प्रॉब्लम ठीक कर दी। बिलाशुबा तुम एक बेहतरीन मैकेनिक हो, फिर इस सिगरेट नोशी में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? लड़की ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
یہ مجھے رب کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال گاڑیوں کے درمیان ہی گزارے ہیں۔ کس گاڑی میں کس جگہ اور کیا مسئلہ ہے میں جان جاتا ہوں۔ یہ میرے ایک کھیل کی طرح ہے۔ اس نے خلا میں کسی نادیدہ نقطے کو گھورتے ہوئے کہا، تم اچھے بھلے ہو، پلیز سگریٹ نوشی میں پڑھ کر خود کو تباہ مت کرو۔ لڑکی نے التجائیہ لہجے میں کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اور کرسی سے اٹھنے لگا۔ رکو، بیٹھو اور میری بات دھیان سے سنو۔ لڑکی کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی، وہ خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرا نام زویا ہے۔ میرے والد صاحب کا کاروں کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ اب تم بھی اپنے بارے میں کچھ بتا دو تو ہم ایک دوسرے کو جان جائیں گے۔ لڑکی نے کہا، میرا نام حسن ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ والدین کے بعد میرے خاندان والوں نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے در در کا سوالی بنا دیا۔ ایک موٹر مکینک نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور میں نے اسی کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ اب میں بے روزگار ہوں۔ میرے کام کی مہارت تم دیکھ ہی چکی ہوگی۔ تم خود کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ زویا نے قدرے الجھے اور سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ آبرو، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ یہ آبرو کون ہے؟ زویا نے پوچھا۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک آبرو نامی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ میرے 30,000 ماہانہ میں سے 20,000 کی صرف وہ اکیلی حقدار تھی اور نہایت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ہم بہت جلد شادی کرنے والے تھے، لیکن چند ہی دنوں بعد میرے کارخانے کے مالک کا انتقال ہو گیا اور پھر کارخانہ بھی بند ہو گیا۔ وہ لمحات میرے لیے بہت ہی کٹھن تھے۔ میں کسی دوسری جگہ کام کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ ان حالات میں بھی اس کی خواہشات ہی کے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور میں اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی خواہشات پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ میں قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ لیکن اسے اس بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے چوری بھی کی، لوگوں کے پیسے تک چھین کر بھاگا، لیکن صرف اور صرف اس کی خواہشات کی تکمیل چاہی۔ میں اس کی محبت میں اندھا ہو کر یہ سب کرتا رہا۔ میں نے چوری کے کیس میں پکڑے جانے کی وجہ سے 6 ماہ جیل بھی کاٹی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہ تھے، لیکن اس نے مجھ سے سیل فون کی فرمائش کی۔ میں نے اس سے اس کے لیے چند دن کا وقت مانگا، لیکن وہ مجھے دھتکار کر چلی گئی۔ اس کے آخری الفاظ نے میرے لیے خنجر کا کام کیا۔ اتنا کہہ کر حسن خاموش ہو گیا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ زویا نے بےتابی سے پوچھا۔ حسن نے ایک نظر زویا پر ڈالی اور میز پر رکھے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ حسن نے پانی کا گلاس پیا اور لمحاتی توقف کے بعد وہ ایک بار پھر گویا ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے تک کے تو پیسے ہیں نہیں، اس کی خواہشات کیا خاک پوری کروں گا؟ حسن نے کہا اور غمگین سے انداز میں خلا میں گھورنے لگا۔ وہ محبت کا صرف دکھاوا کر رہی تھی۔ حقیقت میں وہ اس دن میرے دل سے نکل گئی تھی جب میں نے اسے گاڑی میں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آئی، مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ میری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن میرے دل پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ گئی۔ بس تب سے ہی میں اس بوجھ تلے دب کر ایسا ہوں۔ حسن اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گیا۔ دیکھو حسن، اگر تم اچھا بننے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اپنی کمپنی میں ملازمت کے لیے رکھ سکتی ہوں۔ ہمیں گاڑیوں کی جانچ پرکھ کے لیے تم جیسے ہی باصلاحیت، ایماندار اور محنتی فرد کی ضرورت ہے۔ آبرو کو بھول جاؤ، کیوں اس کی وجہ سے خود کو ذلیل کر رہے ہو؟ ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ سگریٹ نہیں پیو گے۔ زویا نے کہا۔ میری تنخواہ کتنی ہوگی؟ پچھلا ورکر 50,000 ماہانہ لیتا تھا، لیکن تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے تمہیں 55 تک مل سکتے ہیں۔ زویا نے جواب دیا۔ اوکے، میں کل سے جوائن کر لوں گا۔ حسن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی، زویا نے کہا۔ میں کل آپ کی کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، چلتے ہیں، زویا نے کہا اور ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور اس کے ساتھ میز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ زویا کی کمپنی میں موجود تھے۔ زویا اسے کمپنی کے بارے میں بتا رہی تھی اور ساتھ ہی حسن کے کام کے بارے میں بھی آگاہ کرتی جا رہی تھی۔ اگلے دن سے حسن نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ حسن نے واقعی بے حد ایمانداری
اور محنت سے کام کر کے زویا کے ڈیڈی کے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ زویا اور حسن کب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے خود انہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ ان کی شادی نہایت بخیر و خوبی اور دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک خوبصورت اور پیاری بیٹی سے نوازا۔ بیٹا حسن اور زویا، تم دونوں آج جا کر غرباء اور مستحق لوگوں میں اپنی بیٹی کا صدقہ ادا کراؤ۔ ایک دن زویا کے والد نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جی ہاں ڈیڈی ضرور، حسن نے کہا۔ حسن اور زویا نے فیصلہ کیا کہ کسی دربار پر جا کر وہاں پر موجود ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے۔ چنانچہ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک قریبی دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر غرباء اور مساکین میں کھانے پینے کی اشیاء اور نقدی تقسیم کرنے لگے۔ حسن ابھی اسی کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر دور بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس نے خود کو چادر میں لپیٹ رکھا تھا اور اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ حسن راشن کا ایک بیگ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عورت نے جیسے ہی چادر میں سے اپنا منہ نکالا، حسن اس کے چہرے کو دیکھتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں، وہ وہی آبرو تھی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا۔ حسن کو سامنے دیکھ کر آبرو بھی چونک پڑی، لیکن پھر بنا کچھ کہے سنے بے اختیار زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس نے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن حسن اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن آبرو روتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ زویا نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے قریب آ کر حسن سے دریافت کیا، یہ عورت کون ہے؟ یہ وہی آبرو ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، حسن نے جواب دیا۔ زویا نے آبرو کو اٹھایا اور وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں آ گئے۔ تمہارا شوہر کہاں ہے اور تم اس حال کو کیسے پہنچی؟ حسن نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جھوٹا تھا، فریبی تھا، مکار تھا، دھوکے باز تھا۔ اس نے مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن مجھ پر زندگی تنگ کر دی۔ مجھے مارنے پیٹنے اور تشدد کرنے لگا، مجھ پر شک کرنے لگا۔ میں یہ سب چپ چاپ سہتے ہوئے برداشت کرتی رہی، لیکن جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوا اور اسے یتیم خانے چھوڑ آیا۔ میری دوسری بیٹی پیدا ہوتے ہی مر گئی، نہیں تو وہ اسے بھی زندہ درگور کر دیتا۔ آبرو یہ کہتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو حسن، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں تمہاری طرح نہیں آبرو، میں تو تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، لیکن آج ایک بار پھر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میں اپنا ماضی بھلا چکا ہوں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، لیکن خدا کے لیے اب میرے سامنے دوبارہ کبھی مت آنا۔ میں اپنی زندگی میں زویا اور اپنی بچی کے ساتھ بہت خوش ہوں، اب میری زندگی کو دوبارہ تباہ کرنے کی کوشش مت کرنا، حسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زویا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ابھی اپنی گاڑی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک پتہ نہیں کس طرح آبرو ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ٹکر اتنی زوردار اور شدید تھی کہ آبرو موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تمہاری مغفرت کرے آبرو، زویا نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ آمین، حسن نے گہری افسردگی سے کہا۔ نہ جانے کیوں فضا میں سوگواریت سی چھا گئی تھی۔